बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस रूए ज़मीन पर जितने भी अंबियाए कराम को भेजा, उनको किसी न किसी ऐसे कमालात से नवाजा जिनका अक्ले इंसानी तसव्वुर भी नहीं कर सकती। हर नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे कमालात और मोज़े अता फरमाए जिनसे अल्लाह तबारक व तआला की शान किबरियाई की जलवा गरी नजर आती है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में अल्लाह तबारक व तआला के एक ऐसे नबी का जिक्र करेंगे जिनके वाक़े को अल्लाह तबारक व तआला खुद कुरान पाक में अहसनुल क़सस बयान फरमाता है। प्यारे दोस्तों, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा हुस्न अता फरमाया था कि जो कोई भी आपको देखता वो आपका दीवाना हो जाता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो हुस्न अता किया गया वो हुस्न किस किस्म का था, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हर वक्त अपने चेहरे पर नकाब क्यों लगा कर रखा करते थे, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से इश्क करने वाली मिस्र की शहजादी जुलेखा कौन थी, और जुलेखा ने ऐसा कौन सा ख्वाब देखा था कि वो 9 साल की उम्र में ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बिना देखे उनके इश्क में मुब्तला हो गई। और जब जुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह की तरफ माइल किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई, और फिर बाद में हज़रत जुलेखा और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शादी किस तरह हुई, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर मिस्र की बड़ी बड़ी औरतों ने अपनी उंगलियां क्यों काट डाली। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के परपोते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने 4 शादियां फरमाई, जिनमें से 12 बेटे पैदा हुए। 6 बेटे आपकी पहली शादी में से थे और 2 बेटे बाकी 3 शादियों में से हुए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की दूसरी शादी में से पैदा हुए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम राहील था। हज़रत राहील में से 2 बेटे पैदा हुए, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत बिन्यामीन अलैहिस्सलाम। प्यारे दोस्तों, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने दूसरे बेटों की निस्बत हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज्यादा मोहब्बत किया करते थे। यही वजह थी कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हसद और बुग़्ज़ रखा करते थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से 2 वजह से ज्यादा मोहब्बत किया करते थे। नंबर 1, जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो बचपन ही से आपकी पेशानी मुबारक से नबूवत के आसार नुमायां नजर आते थे, और दूसरी वजह यह थी कि बचपन ही में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा का इंतकाल हो गया था। इसी वजह से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज्यादा मोहब्बत किया करते थे। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि जुलेखा कौन थी और ये किस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इश्क के अंदर मुब्तला हुई, और किस तरह इसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह की तरफ माइल किया, और फिर बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने इसको बुढ़ापे से जवानी कैसे अता फरमाई, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से इसका निकाह किस तरह हुआ। प्यारे दोस्तों, राहील औरत जो कि तारीख की किताबों में जुलेखा के नाम से मशहूर हुई, वो तैमूस बादशाह की औलाद में से थी, और ये इंतहाई खूबसूरत शहजादी थी। हज़रत अल्लामा इब्ने कसीर लिखते हैं कि 9 साल की उम्र में जुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा, और वो उसी वक्त आपका दीदार करके आपके हुस्न की दीवानी हो गई। जुलेखा ने कई मरतबा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने ख्वाब में देखा। जैसे जैसे वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने ख्वाब में देखती, वैसे वैसे उनका इश्क बढ़ता जाता। एक मरतबा ऐसा हुआ कि जुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने ख्वाब में अजीज़ मिस्र के रूप में देखा, और कुदरत इलाही से ऐसा हुआ कि उसी साल जुलेखा के लिए अजीज़ मिस्र ने रिश्ता भेजा। इस तरह जुलेखा ने अजीज़ मिस्र के रिश्ते को फौरन कबूल कर लिया, क्योंकि जुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज़ मिस्र के रूप में देखा था, और वो पहले ही आपके हुस्न की दीवानी हो चुकी थी। लेकिन वो रिश्ता हकीकत में उस वक्त के अजीज़ मिस्र अतफीर बिन रुहैब का था। चुनांचे इस तरह जुलेखा और अजीज़ मिस्र की शादी हो गई। शादी की पहली रात जुलेखा को पता चला कि ये वो लड़का नहीं जो मेरे ख्वाब में आता है और जिसके हुस्न की मैं दीवानी हूँ, बल्कि ये तो कोई और है। चुनांचे वक्त यूं ही गुजरता गया, और उधर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को चंद सिक्कों के एवज़ हसद और तकब्बुर की वजह से बेच डाला, और इस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बिकते बिकते मिस्र के बाजारों में आ गए।
اس طرح جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں تشریف لائے تو پورے مصر میں یہ بات پھیل گئی کہ مصر کے اندر ایک ایسا غلام بکنے کے لیے آیا ہے جس کے حسن و جمال کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جو انتہائی حسین و جمیل ہے۔ اس وقت مصر کے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھنے کے لیے مصر کے بازار میں جمع ہو گئے، اور ہر کسی کی یہ خواہش تھی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لے۔ اور ادھر زلیخا کے شوہر عزیز مصر کو جب اس بات کی خبر ملی تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے وزن کے برابر سونا دے کر اور ان کے وزن کے برابر مشک اور ریشمی کپڑے دے کر خرید لیا، اور اس طرح عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر اپنے گھر لے آیا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اور مصر والوں میں سے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بہت عزت اور احترام سے رکھو، ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کے قدم جما دیے۔ یار دوستو، یوں حضرت یوسف علیہ السلام بکتے بکتے عزیز مصر کے محل میں پہنچ گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے محل میں سکون سے رہنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ بچپن ہی میں حسن میں باکمال تھے، لیکن آپ نے جب اپنی جوانی کی دہلیز میں قدم رکھا تو آپ کا حسن اپنے عروج پر آ گیا، اور ادھر زلیخا جو کہ آپ کو پہلے ہی اپنے خواب میں دیکھ چکی تھی وہ آپ کو دیکھتے ہی آپ پر فریفتہ ہو گئی۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور جس عورت کے گھر میں تھا وہ اسے پھسلانے لگی اور دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی کہ لو آؤ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ، تیرا شوہر تو میرا آقا ہے جس نے مجھے عزت دی، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم نجات نہیں پاتے۔ پیارے دوستو، زلیخا جو کہ بچپن ہی سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب میں دیکھتی آ رہی تھی، جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے سامنے پایا تو اپنی خواہش پوری کرنا چاہی اور اپنے محل کے کمروں میں بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دینے لگی۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ لیکن زلیخا اپنی خواہش پوری کرنے سے باز نہ آئی۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو کمروں کے اندر بند کر کے زلیخا نے اپنی خواہش پوری کرنا چاہی تو حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے، اور دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کھلتے گئے۔ اس طرح جب حضرت یوسف علیہ السلام بھاگتے بھاگتے محل کے آخری دروازے پر پہنچے تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پیچھے سے قمیض سے پکڑ لیا، جس کی وجہ سے قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب آخری دروازہ کھولا تو اپنے سامنے عزیز مصر کو پایا۔ عزیز مصر نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو یوں بند کمروں سے نکلتے ہوئے دیکھا تو زلیخا نے شور مچایا کہ یوسف میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا ہے، اور زلیخا اپنے شوہر عزیز مصر سے بولی، جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے تو بس اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے اور اسے دردناک سزا دی جائے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یوسف کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرماتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام بولے، یہی مجھے اپنی نفسانی خواہش پورا کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس وقت عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس وقت اس کمرے میں حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے علاوہ ایک ایسا بچہ موجود تھا جو ابھی چھوٹا تھا اور وہ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ اس بچے نے کہا کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام گناہ گار ہیں، اور اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو زلیخا گناہ گار ہے۔ اس طرح اس بچے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بول کر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یوسف کی آیت نمبر 26 میں ارشاد فرماتا ہے، عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ اس طرح جب عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ اس وقت عزیز مصر نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا فریب ہے، اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بہت بڑے ہوتے ہیں۔ پھر عزیز مصر نے کہا کہ یوسف اس بات کا خیال نہ کر، اور زلیخا تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہے۔ پیارے دوستو، زلیخا کا حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دینے کا یہ واقعہ پورے مصر میں مشہور ہو گیا، اور پورے مصر کی عورتیں زلیخا کو لان تان کرنے لگی کہ اپنے غلام کے ساتھ عشق کے اندر مبتلا ہو گئی ہے اور اپنے غلام کے ساتھ عشق کر بیٹھی ہے۔ اس طرح مصر کی تمام عورتوں نے مصر کے اندر یہ چرچا کرنا شروع کر دیا
کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو چاہتی ہے اور اس کی محبت کے اندر فریفتہ ہے۔ ہم تو اس عورت کو صریح غلطی پر دیکھتے ہیں۔ جب زلیخا نے دیکھا کہ پورے مصر کے اندر مجھ پر لان تان ہو رہی ہے اور تمام عورتیں مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، اس وقت زلیخا نے تمام مصر کی عورتوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دکھانے کا ارادہ کیا تاکہ ان کو بھی پتہ چل سکے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے حسین ہیں اور زلیخا کس وجہ سے ان پر فریفتہ ہوئی ہے۔ ایک دن زلیخا نے مصر کے تمام بڑے بڑے امراء کی عورتوں کو اپنے محل کے اندر دعوت دی اور مصر کی ان تمام عورتوں کو پھل تراشنے کے لیے پکڑا دیے، اور ساتھ ہی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے سے گزرنے کا کہا۔ ادھر مصر کی عورتیں چھریوں کے ساتھ پھلوں کو تراش رہی ہیں اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے جلوہ افروز ہیں۔ بس پھر جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھتے ہی مدہوش ہو گئی اور پھلوں کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے تو مصر کی عورتوں نے دیکھا کہ ان کی انگلیاں کٹی ہوئی ہیں، تو اس وقت زلیخا بولی کہ یہی ہے وہ غلام جس کے بارے میں تم مجھ پر لان تان کرتی تھی اور مجھ کو برا بلا کہتی تھی۔ زلیخا نے مصر کی عورتوں سے کہا کہ میں نے ہر طرح سے اپنا مطلب پورا کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اپنے آپ کو روک لیا، اور جو کچھ میں چاہتی ہوں اگر یہ میری خواہش پوری نہ کرے گا تو ضرور اس کو قید کر دیا جائے گا اور یہ رسوا ہوگا۔ چنانچہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کرانے کے لیے یہ چال چلی کہ وہ اپنے شوہر کے پاس گئی اور اس سے کہنے لگی کہ پورے مصر میں مجھ پر لان تان ہو رہی ہے اور لوگ مجھے برا بلا کہہ رہے ہیں، کیوں نہ ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر اس بدکاری کی تہمت لگا کر اس کو قید میں ڈال دیا جائے۔ اس طرح مصر کے لوگ یہ سمجھیں گے کہ غلام کا گناہ ہے اور میری عزت بھی بچ جائے گی۔ چنانچہ اس طرح زلیخا نے اپنے شوہر عزیز مصر کی بہت منت سماجت کی تو عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کرنے کے لیے راضی ہو گیا۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میری بیوی کی عزت پورے شہر میں داؤ پر لگ گئی ہے، اب تمہیں قید میں ڈالنا میری مجبوری ہے۔ چنانچہ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 7 سال بے گناہ قید کے اندر گزار دیے۔ 7 سال بعد عزیز مصر نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کی۔ اس خواب کی تعبیر بتانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی مل گئی۔ چنانچہ قدرت الہی سے ایسا ہوا کہ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور اپنی وفات سے پہلے ہی مصر کے تمام تر اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیے۔ چنانچہ اس طرح عزیز مصر ریان بن ولید نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی عزیز مصر مقرر کر دیا۔ چنانچہ عزیز مصر کی وفات کے بعد وقت یوں ہی گزرتا گیا اور زمانے نے کئی عروج و زوال دیکھے، اور عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا تنگ دست اور محتاج ہو چکی تھی۔ اس پر بڑھاپا غالب آ چکا تھا اور اس کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی۔ زلیخا کی اس بے بسی اور اس حالت کو دیکھ کر کسی نے زلیخا کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اپنی بے بسی اور اپنا معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کریں، جو کہ اس وقت کے بادشاہ تھے۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام آپ پر رحم فرمائیں اور آپ کی مدد کریں اور آپ کو غنی کر دیں، کیونکہ آپ نے بھی ان کا خیال رکھا تھا اور ان کو عزت دی تھی۔ چنانچہ زلیخا ایک ایسے ٹیلے پر بیٹھ گئیں جہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام گزرا کرتے تھے، اور وہاں بیٹھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کا انتظار کرنے لگی۔ ادھر جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی قوم کے تقریباً 1 لاکھ معزز لوگوں کے ساتھ اور وزیروں اور مشیروں کے ساتھ نکلے تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو محسوس کر لیا اور آپ کھڑی ہو گئیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کو آواز دی اور کہنے لگی کہ پاکی ہے اس ذات کے لیے جس نے گناہ کے سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ چونکہ زلیخا اس وقت بہت بوڑھی ہو چکی تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو زلیخا نے جواب دیا کہ میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت کیا کرتی تھی اور آپ کے بالوں میں اپنے ہاتھوں سے کنگھی کیا کرتی تھی اور آپ کے رہنے کی جگہ کی خود صفائی کیا کرتی تھی۔ اب مجھے میرے گناہ کی سزا مل چکی ہے، میری قوت ختم ہو گئی، میرا مال ضائع ہو گیا اور میرے آنکھوں کی روشنی چلی گئی اور میں لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ زلیخا کی یہ بات سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت روئے اور زلیخا سے فرمایا کیا تیرے دل میں میری محبت میں سے کچھ باقی ہے؟ تو زلیخا نے عرض کیا جی ہاں، اس ذات کی قسم جس نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا، مجھے آپ کی طرف ایک نظر دیکھنا زمین پر سونا چاندی ملنے سے محبوب ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زلیخا کی طرف پیغام نکاح بھیجا کہ اگر آپ رضا مند ہوں تو میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ جب زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ پیغام ملا
تو زلیخا نے یوسف علیہ السلام کے پیغام لانے والے سے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ میری جوانی اور حسن و جمال کے وقت انہوں نے میری طرف کوئی توجہ نہیں دی، اور اب جب کہ میں بوڑھی اندھی اور فقیر ہو چکی ہوں تو وہ مجھے کیسے قبول کریں گے؟ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا کا نکاح ہو گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کے صدقے حضرت زلیخا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حسن و جمال، بصارت اور جوانی لٹا دی۔ جب حضرت زلیخا کا حضرت یوسف علیہ السلام سے نکاح ہوا تو اس وقت آپ باکرہ تھی، اور آپ کے پتنے اطہر سے 2 بچے پیدا ہوئے۔ پیارے دوستو، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے غلام سے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔